जवेरिया अपने घर की जानिब रवां दवां थी। खुशी उसके अंग अंग से फूटी पड़ रही थी। मुतवसत घराने की लड़कियां बहुत बाहिम्मत और मजबूत हुआ करती हैं, जहां बड़ी से बड़ी परेशानी और तकलीफ छुपाने की महारत रखती हैं, ताकि वालिदैन की माशी परेशानी के अलावा मजीद बोझ ना बने। तो वहीं पर हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी खुशी माँ बाप से शेयर भी ज़रूर करती हैं। एहसास वाली बेटियां माँ बाप के चेहरे पर खुशी देख कर जी उठती हैं। वो भी इसी किस्म की खुशी को महसूस करना चाहती थी। आज अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी हो जाने पर वो खुद भी बेतहाशा खुश थी। अपने माँ बाप के चेहरों को तसव्वुर में लाते मुस्कुरा रही थी, क्योंकि ये खुशखबरी पूरे इलाके में आज से पहले किसी लड़की ने अपने माँ बाप को नहीं सुनाई थी। ना ही कभी किसी लड़के ने यह खुशी देकर अपने वालिदैन के साथ इलाके वालों को भी फ़ख्र करने का मौका फराहम किया था। उसके बाबा का सर पूरे इलाके के सामने फख्र से बुलंद हो जाता। स्याह बुर्का पहने वो मुतमईन से अंदाज में कदम उठाती घर के करीब पहुंची तो चौंक सी गई। दरवाजे के बाहर काफी सारे मर्द और जवान लड़के मौजूद थे। यह गैर मामूली बात थी, इसलिए उसने भी किसी गड़बड़ के ख्याल से खैर की दुआ करते घर में कदम रखा और हमेशा की तरह दरवाजे को बंद करते हुए उसने बुर्का उतार कर बाजू पर डाला और बेफिक्री से मुस्कुराती हुई आगे बढ़ गई। मतलाशी निगाहें माँ बाप को हर तरफ ढूंढ रही थी कि सामने बकाइन के घने दरख्तों तले मर्दों को बैठा देखकर ठटक गई। ये 15-20 मुअज़्ज़ज़ अफराद की बैठक थी, मगर उसके घर में आज से पहले ये लोग कभी नहीं आए थे। वो पूरे 1 साल के बाद घर वापस लौट रही थी, इसलिए मामले को समझ नहीं पाई। उसी वक्त मूसा खान की नज़र उसके चांद से चेहरे पर पड़ी तो चंद पल के लिए पलटना ही भूल गई। सुनहरे रंग के घने चमकदार बालों की लंबी चुटिया कमर पर झूल रही थी। हम रंग सुनहरी माइल भूरी आंखें, लंबी पलकें, जाफरानी रंग के खूबसूरत अंदाज में तराशीदा लब, मुतनासिब सरापा, उसमें ढूंढने से भी कोई खामी दिखाई नहीं दे रही थी। कुदरत का हसीन शाहकार देखकर वह बमुश्किल खुद को काबू कर पाया। लो आ गई तुम्हारी बेटी। हमें तो पता ही नहीं था कि ये जवान हो चुकी है। तुम तो कह रहे थे कि मेरी बेटी बहुत छोटी सी बच्ची है और खाला के घर गई हुई है, मगर उसके बैग को देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे ये पढ़ने गई हुई थी। मूसा खान की भारी आवाज़ फिजा में बुलंद हुई, जबकि उसकी आंखों ने उस लड़की के हुलिये के साथ उसके बाजू से लटकते कॉलेज बैग को गहरी तंजिया निगाह से देखा। खुदा बख्श तय हो गया। तुम्हारे बेटे की जान बख्शी का वाहिद हल यही है कि अपनी लड़की मेरे निकाह में दोगे। उसको अभी और इसी वक्त यहाँ लेकर आओ, वरना अभी मैं तुम्हारे लड़के का सीना गोलियों से छलनी कर दूंगा। वो निहायत सफ़ाक लहजे में फैसला सुनाता जवेरिया के साथ उसके बाप और 10 साला भाई को भी खौफ में मुब्तला कर गया। उसकी आंखों में अजीब सी चमक उभरी, जबकि उसके अल्फाज ने जवेरिया को अपनी जगह पर साकित कर दिया। वो तो अपनी जिंदगी की खुशी पाकर घर वालों को सरप्राइज करने चली आई थी। खुदा बख्श गम की शिद्दत से सर्द पड़ते चेहरे के साथ अपनी जगह से उठा था। क्या मैंने यहाँ आकर गलती कर दी है? जवेरिया ने एक पल के लिए मायूस होकर सोचा। जिया, मेरी बेटी, अपने भाई की जिंदगी अब तुम्हारे हाथ में है। बेटा, तुम इस निकाह के लिए रजामंदी दे दो तो तुम्हारा ये कम अकल और मासूम भाई बच जाएगा, वरना तुम अच्छी तरह जानती हो कि इस जरगे का फैसला मानने से कोई भी इनकार नहीं कर सकता। ये लोग खून के बदले खून की शर्त रख देंगे। क्या इसके बाद तुम अपनी जिंदगी पुरसकून अंदाज में गुजार पाओगी? खुदा बख्श ने अपनी बेटी को अपनी मजबूरी बताते हुए उसे मुश्किल में मुब्तला कर दिया था। मगर बाबा, कौन सा खून? ये सब क्या हो रहा है? किस जुर्म की सजा की बात की जा रही है? ये सब आपने किया है। जवेरिया हैरत और बेयकीनी के मिले जुले तासुरात लिए अपने बाप को जांचती हुई निगाहों से देख रही थी। ना मेरी बेटी, ना, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तेरे चाचे इलाही बख्श के पुत्र कामरान ने खानों के नौजवान लड़के को बेदर्दी से मार डाला, और अब कामरान और सलमान दोनों ही कहीं रोपोश हो गए हैं। और तेरे चाचे ने जिरगे वालों के सामने बेबसी के साथ खुद को मजलूम जाहिर किया है, इसलिए जिरगा हमारी हवेली में रखा गया है। अब जब मुजरिम फरार हो चुका है और तेरे चाचे ने बड़ी चालाकी से दूसरे को भी साथ ही भगा दिया, अब हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। तेरे चाचे की अगर कोई लड़की होती तो जिरगे वाले कभी भी उसे छोड़कर हमारी तरफ नहीं आते। मैं कब से फैजान को बचाने की खातिर उन लोगों की मिन्नत समाजत कर रहा था, मगर अब जब ये लोग तुम्हें देख चुके हैं तो वनी लिए बगैर यहाँ से नहीं जाने वाले।
اور موسیٰ خان نے واضح الفاظ میں تم سے ہی نکاح کی خواہش رکھ دی ہے۔ اب جو تمہیں مناسب لگے تم وہی فیصلہ کرو۔ میرے لیے دونوں اولادیں برابر ہو۔ میں کچھ سمجھ نہیں پا رہا، بس اتنا جانتا ہوں کہ فیضان کو یا تمہیں بچانے کے لیے میرے پاس کوئی اختیار نہیں۔ میں بہت کمزور ہوں، اپنے بابا کو معاف کر دینا۔ خدا بخش نے جھکے سر کے ساتھ روتے ہوئے جویریہ کو بے بس کر ڈالا۔ وہ اپنے باپ کا سر فخر سے بلند ہوتا دیکھنا چاہ رہی تھی، اور یہاں پر تو سارا کھیل ہی الٹ چکا تھا۔ اس کا باپ علاقے کے ساتھ اپنی بیٹی کے سامنے بھی سر جھکا کر رہ گیا۔ اس لمحے جویریہ کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا، اور اپنے گھر والوں کے لیے اس نے خاموش ہو کر اپنی رضامندی دینا مناسب سمجھا۔ اس وقت حالات ایسے تھے کہ وہ خود بھی کچھ کرنے کے قابل نہ تھی۔ وہ اپنے علاقے کے رسم و رواج سے اچھی طرح سے واقف تھی۔ اس وقت اس قسم کی صورتحال سے دوچار ہونا پڑے گا یہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ اس کو بڑی سی چادر اڑا کر جرگے کے سامنے پیش کیا گیا۔ وہ یہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی، کسی ایسی جگہ چھپ جانا چاہتی تھی جہاں کوئی پریشانی، کوئی بدلا اس کا پیچھا نہ کر سکے، مگر وہ خود غرضی دکھا کر اپنوں کو مشکل وقت میں تنہا نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ اپنے معصوم بھائی کی خاطر اس نے یہ کڑوا گھونٹ بھر لیا۔ نکاح شروع ہو چکا تھا۔ موسیٰ خان کے دل میں کئی سالوں سے ایک آگ لگی تھی، جسے ٹھنڈا کرنے کا موقع آج ملا تھا۔ یہ اس وقت کی بات تھی جب موسیٰ خان فریش یونیورسٹی اسٹوڈنٹ تھا۔ وہ اپنی خوبصورتی، ذہانت اور امارت کی بنا پر ہر دوسری لڑکی کا خواب تھا، جس پر بظاہر تو وہ بہت باوقار طریقے سے معذرت کر دیا کرتا تھا، مگر دل میں اپنی اس شہرت پر خاصا اطرانا لگا تھا۔ کسی لڑکی کو مزید پیش رفت کی اجازت اس لیے نہ دیتا کہ اس کو شہر کی بے باک اور بے جا فیشن کرنے والی لڑکیاں پسند نہیں تھیں، اور بد کردار بھی نہیں تھا کہ وقت گزاری کے لیے کسی کو امید دلا دیتا اور دوستیوں اور روابط استوار کر لیتا۔ اس کی یہی ادا اس کو مزید پرکشش بناتی تھی۔ کسی ایونٹ میں شرکت کے لیے خوب سج دھج کر موسیٰ خان یونیورسٹی پہنچا تھا۔ ایونٹ کے بعد سٹال لگا دیے گئے اور اسٹوڈنٹ اپنی اپنی ثقافت کے مطابق مخصوص اشیاء متعارف کروا رہے تھے۔ ہر طرف رنگ اور خوشبو کا بازار گرم تھا۔ لڑکے، لڑکیاں، گروپس اور کپلز کی شکل میں ادھر ادھر گھوم رہے تھے۔ موسیٰ خان بیزار سی شکل لیے یہ نظارے دیکھ رہا تھا کہ اس کی نظر ایک اپسرا پر پڑی۔ اس کی ہرنی جیسی آنکھوں میں گھبراہٹ اور خوف صاف دکھائی دے رہا تھا۔ شاید وہ بھی اس قسم کی محفلوں کی عادی نہیں تھی۔ لانگ میکسی پہنے، سر کو اچھی طرح لپیٹ کر وہ اچھی خاصی ڈھکی چھپی تھی، مگر پھر بھی بار بار اپنا جائزہ لے رہی تھی۔ موسیٰ خان کو وہ لڑکی بہت اچھی لگی۔ وہ دل فریب مسکراہٹ لبوں پر سجائے اس لڑکی کی جانب قدم بڑھا گیا، یہ جانے بغیر کہ اس کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ ایکسکیوز می پریٹی گرل۔ ابھی وہ مزید کچھ کہتا کہ اس لڑکی نے وہاں پر موجود دوسری لڑکیوں کے پیچھے چھپ جانے کی کوشش کی۔ ہائے موسیٰ خان، آپ سے مل کر خوشی ہوئی۔ باقی لڑکیوں کی آنکھیں چمک اٹھی تھیں۔ ہائے گرلز، موسیٰ خان نے مروت نبھائی۔ یہ لڑکی یہاں پر اسٹوڈنٹ تو نہیں لگتی۔ اس نے ہار نہیں مانی تھی، اور اس کے استفسار پر ایک لڑکی نے بازو سے پکڑ کر جویریہ کو سامنے کیا تھا۔ یہ میری کزن ہے، کالج گرل ہے، آج میرے ساتھ آئی ہے، تھوڑی سی شرمیلی ہے، اس لیے چھپ رہی ہے۔ موسیٰ خان کی دلچسپی دیکھتے وہ بھی مسکرا کر تعارف کروا رہی تھی۔ کس کالج میں پڑھتی ہو اور سبجیکٹ کیا ہے؟ وہ بات کا بہانہ ڈھونڈ رہا تھا، مگر جویریہ نے چہرے پر اتنے سخت تاثرات لیے ہوئے تھے کہ اگلا بندہ خود ہی کنارہ کشی اختیار کر لے، مگر مخاطب کرنے پر اس نے جھٹکے سے اپنی بازو چھڑوائی اور رخ موڑ کر مخالف سمت چل پڑی۔ یہ واضح اشارہ تھا کہ وہ ان سوال و جواب میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتی۔ موسیٰ خان جو آج تک سب کی توجہ کا مرکز رہا تھا اور آج پہلی بار اپنی طبیعت کے برخلاف خود پیش قدمی کر چکا تھا، اتنے لوگوں کے درمیان اس قسم کے رویے پر ذلت محسوس کر رہا تھا۔ شرمندگی سے اس کے چہرے کے تاثرات بدل گئے تھے۔ اس پہلو پر تو وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کو کوئی عام سی لڑکی یوں ٹھکرا کر چلی جائے گی۔ وہ تو اس لڑکی کو شہر کی ایک نک چڑی سی لڑکی سمجھ رہا تھا۔ یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ اسی کے علاقے کی ایک کمزور سے گھرانے کی لڑکی ہوگی۔ اس روز موسیٰ خان نے خود کو سب کے سامنے رسوا کرنے والی اس لڑکی کو دماغ میں بٹھا لیا تھا۔ تم سے تو جب بھی موقع ملا اس اکڑ کا بدلہ لے کر رہوں گا۔ اس کی پیٹھ کو گھورتے ہوئے وہ دل میں اس سے مخاطب ہوا، اور کئی سال بعد آج دوبارہ اس لڑکی سے اس انداز میں سامنا ہوا تھا کہ وہ مکمل طور پر بے بس ہو چکی تھی اور اسی کے رحم و کرم پر تھی۔ موسیٰ خان نے ایک لمحے کے لیے بھی اس لڑکی کو اپنے دماغ سے محو نہیں ہونے دیا تھا۔
آج اس بہترین موقع کو کیسے جانے دیتا؟ قتل ہونے والا اس کے ماموں کا بیٹا تھا۔ کچھ دیر پہلے تک موسیٰ خان کا سارا زور 10 سالہ فیضان کو قتل کر کے خون کا بدلہ خون سے لینے پر تھا، مگر اسی وقت جویریہ کی آمد نے سب کچھ بدل دیا۔ جویریہ کا دل اس نکاح کے لیے رضامندی دیتے ہوئے لرز کر رہ گیا۔ وہ نہایت مجبوری میں یہ نکاح کر بیٹھی تھی۔ پریشانی اس کے چہرے پر عیاں تھی، دل کی حالت الگ ویران ہو گئی تھی۔ اس نے کب سوچا تھا کہ گھر پہنچتے ہی قسمت اس کے ساتھ یہ بھیانک کھیل کھیلے گی۔ اس کی ہر خوشی، ہر خواب یوں ایک جھٹکے سے زمین بوس ہو جائے گا اور اس کی جگہ اتنی کربناک سزا اس کی منتظر ہوگی۔ شدید تکلیف اور دکھ کے باعث اس کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے کر مسل ڈالا تھا۔ پورا جسم سرد پڑنے لگا اور آنکھیں پتھرا کر رہ گئیں۔ یہ صدمہ اس قدر اچانک اور شدید تھا کہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اپنے غم کا اظہار کرے یا نہ کرے۔ دماغ پوری طرح معاف ہو چکا تھا، جبکہ وہ تو ہمیشہ اس علاقے کی فرسودہ رسموں کے خلاف آواز اٹھانے کی بات کیا کرتی تھی۔ جب کبھی کسی لڑکی کے لیے ونی ہو جانے کا فیصلہ کیا جاتا، سب سے زیادہ غصہ اور نفرت کا اظہار وہی کرتی تھی۔ یہ نہیں جانتی تھی کہ ایک روز خود بھی اسی رسم کی بھینٹ چڑھ جائے گی۔ نہ ہی اس کو اس بات کا اندازہ تھا کہ موسیٰ خان کس قدر درندہ صفت انسان ہے، عورت کو حقیر ترین مخلوق سمجھتا ہے، کسی کے درد کی پرواہ نہیں کرتا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر سالوں تک بیر باندھے رکھتا ہے اور موقع کی تلاش میں رہتا ہے تاکہ بدلہ لے سکے، اور جویریہ کے ساتھ اسی قسم کا تعلق بن گیا تھا۔ پتہ نہیں اب اس کمزور اور بے بس لڑکی کا کیا انجام ہونے والا تھا۔ موسیٰ خان بظاہر تعلیم یافتہ اور سلجھا ہوا انسان تھا، مگر اس کے اندر ایک وحشی درندہ بستا تھا۔ یہ وہ مزاج تھا جو وہ صرف اپنے دشمن پر عیاں کرتا تھا، جو اس ایک تیر سے 3 شکار کرنے والا تھا۔ خون بہا کا بدلہ، سالوں پرانی بات کا بدلہ، اور سب سے آخر میں اپنی پسند کردہ لڑکی پر تسلط اور حاکمیت کا غرور بھی پانے والا تھا۔ نکاح کے بعد اپنے ساتھ خان حویلی لے کر جاتے ہوئے موسیٰ خان کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ واہ، کیا خوب موقع پایا ہے نا میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کئی سال پہلے گز بھر کی جس لڑکی نے بدتمیزی کی انتہا کر دی تھی، وہ آج اس حالت مجبوری میں میرے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو کر سر جھکا لے گی۔ بہت غرور تھا تمہیں کہ تم کوئی بڑی توپ چیز ہو، کیا سوچ کر مجھے نخرے دکھا رہی تھی؟ میں نہیں جانتا تھا، مگر تم تو جانتی تھی کہ تمہاری اصلیت کیا ہے۔ تمہیں تو اب میں بتاؤں گا کہ موسیٰ خان کی انسلٹ کرنے کا مطلب کیا ہے۔ پھر اب تو دوہری دشمنی ہے۔ تم آج موسیٰ خان کا وہ روپ دیکھو گی کہ ساری زندگی اپنی غلطی پر پچھتاؤ گی۔ موسیٰ خان اس کی بے بسی سے محظوظ ہوتا اس کو مسلسل پریشان کر رہا تھا۔ حویلی پہنچ کر بھی تیزی سے اس کو اپنے ساتھ اپنے کمرے میں لے کر گیا۔ اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر کسی بھی فرد نے اس کے سامنے جا کر کچھ پوچھنے کی غلطی نہیں کی۔ وہ غصے کا بہت تیز تھا اور اتنی اہمیت وہ صرف اپنے ماں باپ کو ہی دیتا تھا کہ وہ اس سے کچھ پوچھ لیتے یا غلط صحیح پر بحث کرتے، جو بدقسمتی سے اس وقت حویلی میں موجود نہیں تھے۔ جویریہ کو اپنے سامنے کھڑا کرتے ہوئے اس نے ایک زوردار تھپڑ اس کے گال پر رسید کیا۔ یہ اس ذلت کا بدلہ ہے جو تمہاری وجہ سے میں نے پہلی ملاقات میں اتنے سارے اسٹوڈنٹس کے سامنے برداشت کی تھی۔ یہ حساب تو برابر ہو گیا۔ اب باقی کی زندگی تمہیں اس قتل کا بدلہ اتارنا ہے جو اس کم ظرف انسان نے کیا ہے، مگر خود فرار ہو گیا۔ ونی میں آنے کا مطلب ہے کہ ہمارے غصے اور نفرت کا ہر بار تم ہی نشانہ بنو گی۔ تمہاری ذات پر اپنا زہر انڈیل کر ہم سبھی ہر بار وقتی طور پر پرسکون ہو جائیں گے۔ موسیٰ خان نے مستقبل کا بھیانک نقشہ کھینچ کر جویریہ کے خوف کو بڑھاوا دینا چاہا، مگر وہ پرسکون ہو چکی تھی۔ تیزی سے آگے بڑھی اور نرمی سے اس کے بازو تھام لی۔ دیکھو، ماضی کو بھول جاؤ، اور تمہارے دکھ کا مداوع کرنے کو کیا یہ کافی نہیں کہ مجھے بطور ونی میرے خاندان والوں سے جدا کر دیا گیا؟ ہمارے لیے یہ بات ذلت کا باعث بھی بن گئی ہے، جبکہ ہمارا اس معاملے میں کوئی قصور نہیں تھا۔ میرا چچا تو نہایت خود غرض انسان ہے، اپنے بیٹوں کو ہمیشہ غلطیوں پر بھی اپنی آغوش میں لے کر ان کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، اور ہمیں بلا وجہ ہر بار معمولی سی شرارت پر بھی خوب برا بھلا کہتا تھا۔ خیر چھوڑو ان باتوں کو، اب نکاح تو ہو چکا ہے، کیوں نہ ہم بے معنی باتوں کو بھول کر نئے سرے سے اپنی زندگی کا آغاز کریں۔ جہاں تک بات یونیورسٹی میں سامنا ہونے کی ہے تو تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ مجھے ہر ایرے غیرے سے بات کرنا پسند نہیں۔
میں نے تعلیم حاصل کرنے کے لیے گھر سے دور رہ کر بھی اپنی حدود کا ہمیشہ خیال رکھا ہے۔ اپنے کام سے کام رکھتے ہوئے صرف پڑھائی پر توجہ دیتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے تمہیں بھی بغیر کسی بدتمیزی یا بحث کیے تمہاری حد بتانے کی کوشش کی تھی۔ اس کے علاوہ میرا کوئی مقصد نہیں تھا۔ جویریہ نے نرمی سے موسیٰ خان کو قائل کرنا چاہا۔ تم کیا سمجھتی ہو میں تمہاری چکنی چپڑی باتوں میں سب بھول کر تمہارا ساتھ دوں گا؟ تم بہت چالاک لڑکی ہو، مگر میں تمہاری چال بازی کو اچھی طرح سمجھتا ہوں۔ اب اپنی حرکتوں پر پردے ڈالنے سے کچھ حاصل نہیں ہونے والا۔ تمہیں کبھی معافی نہیں ملے گی۔ تم جس حیثیت سے اس حویلی میں آئی ہو، اسی حیثیت سے ہمیشہ ذلت و رسوائی کا سامنا کرتی رہو گی۔ یہی تمہارا انجام ہے۔ موسیٰ خان نے اس کے ریشمی بالوں کو مٹھی میں جکڑ کر اس کا چہرہ اپنے قریب کیا تھا۔ نہیں، ایسا مت کرو پلیز، میں تمہارے پیر پکڑتی ہوں۔ پرانی باتوں کو بھول جاؤ۔ خون میں نے یا میرے باپ بھائی نے نہیں کیا تھا تو اس کی سزا بھی ہمیں نہیں ملنی چاہیے۔ یہ تو زیادتی ہے۔ اگر وہ دونوں بھائی فرار ہو گئے تھے تو انہی کے باپ کو پکڑتے۔ اپنی جان جانے کے خوف سے میرا چچا ضرور تم لوگوں کو اپنے بیٹوں کے بارے میں بتا دیتا۔ جویریہ نے لاکھ کوشش کی مگر سب بے سود تھا۔ موسیٰ خان نے اس کی ایک نہ سنی اور گالیاں بکتے ذلیل کرتے وہ جویریہ پر حاوی ہوتا چلا گیا اور وہ ہر کوشش ناکام ہو جانے پر آنسو بہاتی رہی۔ اگلی صبح سورج کی کرنوں کے کمرے میں داخل ہونے پر موسیٰ خان کی آنکھ کھلی تو پہلو میں بے خبر سوئی جویریہ کو دیکھ کر اس کے لبوں پر جاندار مسکراہٹ ابھری تھی۔ آخرکار میں نے تمہیں پا لیا، مگر مجھے اس بات کا بالکل اندازہ نہیں تھا کہ جس کو میں دوسرے شہروں میں ڈھونڈ رہا تھا وہ میرے اپنے علاقے میں ہی موجود تھی۔ اگر پتہ ہوتا تو شاید بہت پہلے ہی تمہیں تلاش کر لیتا اور آج ہم اس طرح سے شادی کے بندھن میں نہ بندھے ہوتے اور نہ ہی میرا رویہ اس قدر خراب ہوتا۔ مگر اب حالات کچھ اور ہیں۔ اب میں تمہیں کبھی بھی اس بات کا اندازہ نہیں ہونے دوں گا کہ میں نے تمہیں کتنی شدت سے تلاش کیا تھا۔ موسیٰ خان اپنے خیالوں میں الجھا خود سے باتیں کر رہا تھا، مگر نہیں جانتا تھا کہ تقدیر اس کے الفاظ پر دور بیٹھی مسکرا رہی تھی۔ ہر انسان جیسا چاہتا ہے ویسا ہو جائے یہ ممکن نہیں ہوتا۔ بعض اوقات حالات اور واقعات انسان کی توقع کے بالکل برعکس نکلتے ہیں اور انسانی عقل بھی ایک بار کو دنگ رہ جاتی ہے۔ احتیاط سے موسیٰ خان بستر سے اٹھا اور خاموشی سے تیار ہو کر کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ اسے کسی ضروری کام کے لیے ڈیرے پر جلد آنے کا کہا گیا تھا۔ واپس آنے میں اسے خاصی دیر ہو گئی تھی۔ دوپہر سے کچھ دیر بعد جب وہ واپس گھر آیا تو کمرے کے عین وسط میں جویریہ خون میں لت پت بے ہوش پڑی تھی۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر موسیٰ خان بری طرح سے بوکھلا گیا تھا۔ میں نے تو ایسا کچھ نہیں کیا، اس کی یہ حالت کیسے ہو گئی؟ وہ پریشان سا سوچتے ہوئے آگے بڑھا۔ جویریہ کے چہرے کو تھپ تھپا کر اس کو ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگا، مگر وہ بے سدھ پڑی تھی اور اس کے ہونٹ سفید پڑ رہے تھے۔ موسیٰ خان نے تیزی سے اس کو اٹھایا اور گاڑی میں ڈال کر قریب کے ایک چھوٹے سے کلینک پر لے گیا۔ اس کی حالت دیکھ کر کلینک پر موجود واحد ڈاکٹر بھی گھبرا کر پیچھے ہٹا تھا۔ اس کی حالت بہت خراب ہے، یہ ہمارے بس کا کام نہیں، آپ اس کو کسی بڑے ہسپتال میں لے کر جائیں، ایسا نہ ہو کہ دیر ہو جائے۔ موسیٰ خان نے پریشانی سے ڈاکٹر کی جانب دیکھا تھا اور مزید کچھ بھی کہہ کر وقت ضائع کرنے کے بجائے ایک بار پھر سے DHQ کی جانب روانہ ہو گیا تھا، جو ان کے علاقے سے کافی قریب تھا۔ اس کے سوا اب کوئی چارہ نہ تھا کہ جویریہ کی زندگی بچانے کے لیے اسے مردوں کا سہارا بھی لینا پڑا تھا، جبکہ ان کے خاندان میں کبھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ حویلی کی عورتوں کے علاج کے لیے شہر سے لیڈی ڈاکٹرز کو لایا جاتا تھا، جو حویلی میں ہی خواتین کا علاج کرتی تھی، مگر اس میں کافی وقت درکار تھا اور جویریہ کی حالت دیکھ کر موسیٰ خان مسلسل اسی خوف میں مبتلا تھا کہ کہیں اس کو کچھ ہو نہ جائے۔ ہسپتال پہنچ کر جویریہ کو ایمرجنسی وارڈ میں لے جایا گیا۔ موسیٰ خان کوریڈور میں بے چینی سے ٹہلتے ہوئے اس کی بہتری کے لیے دل سے دعا گو تھا۔ اگر وہ اس کی بے چینی دیکھ لیتی تو کبھی وہ فیصلہ نہ کرتی جو وہ اندر بستر پر پڑی کر چکی تھی۔ اسے ہر صورت اس شخص سے دور جانا تھا، اپنی زندگی کو آزادی اور اپنے مقصد کے حصول کے لیے گزارنا تھا، جو کہ حویلی میں رہ کر ناممکن تھا۔ کچھ ہی دیر بعد ایک لیڈی ڈاکٹر کافی شور شرابہ کرتے ہوئے کمرے سے باہر آئی۔ مریض کی حالت بے حد خراب ہے، آپ کون ہیں؟ لیڈی ڈاکٹر نے خاصے گھورنے والے انداز میں موسیٰ خان کی جانب دیکھا تھا۔ وہ میری بیوی ہے، اس کو کیا ہوا ہے؟ کوئی پریشانی کی بات تو نہیں؟ وہ فکر مندی سے ڈاکٹر کی جانب دیکھ رہا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر ایسا لگ تو نہیں رہا کہ وہ آپ کی بیوی ہے۔
عورت کے ساتھ اس قدر درندگی دکھانے کے بعد اب فکر مندی ظاہر کرنے کا بھلا کیا جواز ہے؟ ہم اپنی پوری کوشش کریں گے، مگر وہ بچ پائے گی یا نہیں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتی۔ لیڈی ڈاکٹر نے گہرا طنز کیا اور واپس کمرے کی جانب پلٹ گئی۔ تمہارے شوہر کو میں نے خوب دھمکا کر پریشان چھوڑ دیا ہے، مگر مجھے لگتا ہے یہ کافی نہیں ہے۔ ہمیں پولیس کو اطلاع کرنی چاہیے۔ ایسے جنگلی مرد کو خوب سبق سکھانا چاہیے، اس لیے میں نے نرس کو پہلے ہی کہہ دیا ہے۔ کچھ ہی دیر میں پولیس یہاں پہنچ جائے گی۔ اس طرح کے درندوں کو بالکل آزاد نہیں چھوڑنا چاہیے۔ یہ لوگ اپنی غلطی کی سخت ترین سزا پا لیں تو ہی بہتر ہوگا۔ ڈاکٹر ماریا، جو کہ جویریہ کی کالج فرینڈ تھی، نے اپنی طرف سے سمجھداری کا مظاہرہ کیا تھا اور اپنی عقل مندی پر خوش بھی ہو رہی تھی۔ تم نے پولیس کو بلا وجہ بلایا ہے، اس سے کوئی کام نہیں بننے والا۔ جویریہ نے بے بسی سے نفی میں سر ہلایا تھا۔ کیوں کام نہیں بنے گا؟ میں نے جو میڈیکل رپورٹ تیار کی ہے وہ بہت سٹرونگ ہے۔ اس کے مطابق اس جنگلی انسان کو چند سال جیل ضرور ہوگی۔ ساری اکڑ ناک کے راستے نکل جائے گی۔ تمہیں ابھی میری قابلیت کا اندازہ نہیں۔ ڈاکٹر ماریا نے فخریہ کندھے اچکائے تھے۔ لیکن ماریا، تم ابھی موسیٰ خان کے بارے میں نہیں جانتی، اس لیے تم اس طرح کہہ رہی ہو۔ یہ اپنے علاقے کے سردار اور کافی اثر رسوخ والے لوگ ہیں۔ پولیس والے ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ مجھے بے صبری سے انتظار ہے کہ میں نے اپنے سینئرز کو کال کر دی ہے، وہاں سے کوئی جلد از جلد پہنچ جائے، ورنہ تم نے سارا کھیل بگاڑ دیا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ اس کو کسی قسم کا شک ہو جائے اور یہ مجھے زبردستی اپنے ساتھ واپس حویلی لے جائے۔ اگر ایسا ہوا تو شاید اگلی بار میں یہ موقع بھی حاصل نہیں کر پاؤں گی۔ آج مجھے ہر حال میں اس شخص سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوا تو مجھے شاید ساری زندگی مسائل کا سامنا کرنا پڑے اور میں اپنے گھر والوں کے لیے کچھ بھی نہیں کر پاؤں گی۔ جویریہ کے چہرے پر پریشانی کے سائے تھے۔ تم فکر مت کرو، ابھی تو اس کو تمہاری بہتری کی سب سے زیادہ فکر ہے۔ میں نے اس کو جس طرح سے باتیں سنائی ہیں، اگر وہ تمہاری طرف سے بے پرواہ ہوتا تو شاید مجھے بھی جواباً کھری کھری سنا دیتا، مگر اسے تمہاری فکر کھائے جا رہی ہے، اور اس کی یہی پریشانی دیکھ کر میں نے اس کو یہ احساس دلانے کی کوشش کی ہے کہ سب کا ذمہ دار بھی وہ خود ہی ہے۔ اب جو ہوگی دیکھی جائے گی، مگر میں تمہیں یہاں سے کہیں بھی نہیں جانے دوں گی۔ ڈاکٹر ماریا نے اس کو تسلی دی تھی، مگر اندر سے وہ خود بھی خوف زدہ ہو گئی تھی کہ کہیں واقعی کوئی مسئلہ کھڑا نہ ہو جائے، کیونکہ یہ پہلا اور آخری موقع تھا۔ اگر اس بار جویریہ ناکام ہو جاتی تو شاید اس کے لیے وہ خود کو کبھی معاف نہ کر پاتی۔ کچھ ہی دیر میں پولیس انسپکٹر ہسپتال پہنچ چکا تھا، مگر موسیٰ خان کو سامنے دیکھ کر ادب سے جھک کر سلام کیا اور کچھ بھی پوچھے بتائے بنا واپس لوٹ گیا۔ یہ دیکھ کر ماریا کو خاصی حیرانگی ہوئی تھی۔ تم نے بالکل ٹھیک کہا تھا جویریہ، یہ پولیس والے ایسے جھک کر تمہارے شوہر کو سلام کر رہے تھے جیسے یہ سرکار کے نہیں بلکہ تمہارے شوہر کے ملازم ہیں۔ میں بھی کتنی پاگل تھی، ان لوگوں سے امید وابستہ کر بیٹھی جو خود بھی کم ظرف اور دوسروں کے اشاروں پر چلنے والے بزدل افسر ہیں۔ ڈاکٹر ماریا نے افسوس کا اظہار کیا تھا۔ موسیٰ خان پولیس کو سامنے دیکھ کر مطمئن کھڑا رہا، مگر پولیس کے جاتے ہی آرمی کی 2 گاڑیاں ایک ساتھ ہسپتال کے احاطے میں داخل ہوئی تھیں۔ اسکواڈ لیڈر جاسم اور کیپٹن طاہا سفیر چند دوسرے فوجی اہلکاروں کے ہمراہ تیز تیز قدم اٹھاتے ہسپتال کے ایمرجنسی وارڈ کی جانب بڑھے تھے۔ لیفٹیننٹ جویریہ کہاں ہیں؟ انہیں ہمارے حوالے کر دے، ان کا علاج ہماری نگرانی میں CMH میں ہوگا، اور مزید جو بھی ضروری کارروائی کرنے کی ضرورت ہوئی ہم خود کر لیں گے۔ کیپٹن طاہا نے اس قدر باروب انداز میں انٹری دی تھی اور اب سخت لہجے میں جویریہ کے بارے میں استفسار کیا تھا کہ ڈاکٹر ماریا نے کیپٹن طاہا کے سوال پر حیرت اور خوشی کے ملے جلے تاثرات لیے ایمرجنسی وارڈ کی جانب اشارہ کیا۔ اس سے پہلے کہ موسیٰ خان کچھ سمجھ پاتا، دیکھتے ہی دیکھتے جویریہ کو آرمی والوں کی نگرانی میں CMH ایڈمٹ کر دیا گیا، اور موسیٰ خان کے پوچھنے پر کیپٹن طاہا سفیر نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے ابرو اچکائی تھی۔ لیفٹیننٹ جویریہ آرمی آفیسر ہیں جنہیں غیر قانونی طور پر شادی کرنے پہ مجبور کیا گیا تھا، اور اس حوالے سے ہم اپنی نگرانی میں ان کا علاج کروائیں گے اور اس کے بعد وہ اپنی ڈیوٹی پر واپس لوٹ جائیں گی۔ آپ کا اب اس کے ساتھ کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ اس سے زبردستی کی شادی اور کوئی خون بہا وغیرہ کے معاملے کو آپ بھول جائیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ ان کی فیملی پر بھی کسی قسم کا دباؤ ڈالنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ آپ کو جانے دیتا ہوں ابھی تو، مگر مزید کوئی حرکت کرنے کی کوشش کی تو آرمی کی جانب سے سخت رد عمل کے لیے تیار رہیے گا۔
کیپٹن طاہر سفیر اپنی بات کر کے وہاں سے جا چکا تھا اور موسیٰ خان غصے سے مٹھیاں بھینجتا رہ گیا۔ تم واقعی بے حد چالاک اور شاطر لڑکی ہو۔ ایک بار پھر سے تم نے میرے ساتھ کھیل کھیلا اور میں اس قدر بے وقوف تھا کہ تمہارے ڈرامے بازیوں کا شکار ہو گیا۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا اور تمہیں اس قدر سنگین سزا دوں گا کہ تمہاری کئی نسلیں یاد رکھیں گی۔ موسیٰ خان کو دھوکہ دینے کا کیا انجام ہوتا ہے، اس بات کا احساس میں تمہیں دلا کر رہوں گا۔ موسیٰ خان ماتھے پر گہرے بل ڈالتے ہوئے ڈاکٹر ماریا کی جانب پلٹا تھا، جو بے حد خوش ہوتے ہوئے کیپٹن کو جاتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ اس کے دیکھنے پر ایک دم پلٹی اور اپنے آفس میں جا کر بند ہو گئی۔ حویلی جانے کے بعد موسیٰ خان اپنے دوست کے پاس اس کی بیٹھک میں جا پہنچا۔ غصے سے چکر کھاتے ہوئے بار بار اپنے ہی ہاتھ پر مکے برساتا وہ غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ اس گز بھر کی لڑکی نے میرے ساتھ دھوکہ کیا۔ وہ آرمی جوائن کر چکی ہے۔ ہمارے علاقے میں بھلا کس لڑکی نے اتنی تعلیم حاصل کی ہے؟ خدا بخش کو اپنی اس جرت کا جواب دینا ہوگا، ورنہ علاقے میں ہر دوسرے گھر کی لڑکی اسی طرح کے خواب دیکھنے لگے گی اور ان سب کو روکنا ہمارے لیے مشکل ترین امر ہوگا۔ میں خدا بخش کے بیٹے کو آج جان سے مار ڈالوں گا۔ اس طرح میرا بدلہ بھی پورا ہو جائے گا اور خدا بخش کو بھی اس بات کی سزا مل جائے گی کہ اس نے اپنی بیٹی کو اس قدر کھلی چھوٹ دے رکھی تھی، جو نہ صرف تعلیم مکمل کر چکی ہے بلکہ جا کر آرمی جوائن کر لی۔ ساری زندگی جب وہ اپنے اکلوتے بیٹے کو روئے گا تو ہر ایک کے لیے عبرت کا نشان بن کر رہ جائے گا، اور مس جویریہ کو بھی اپنی غلطی کا بخوبی اندازہ ہو جائے گا۔ اگر ایسا نہ کیا تو بہت دیر ہو جائے گی۔ یہ لڑکیاں 4 جماعتیں پڑھ کر خود کو مردوں کے برابر سمجھنے کی غلطی کرتی ہیں اور خود سر ہو جاتی ہیں۔ یہ بات میرے لیے بالکل قابل قبول نہیں۔ کل کو ہماری اپنی حویلیوں کی لڑکیاں بھی یہی ضد کرنے لگیں گی تو کس کس کو خاموش کروائیں گے؟ سب ہم سے سوال کریں گے کہ ہماری لا علمی کی وجہ سے اس علاقے کی ایک لڑکی نے پوری آزادی سے تعلیم حاصل کی، اگر اس کو نہیں روکا تو باقیوں کو بھی یہ حق دیا جائے۔ ادھر سے ادھر چکراتے ہوئے اچانک ایک شیطانی منصوبہ تیار کر کے موسیٰ خان پسٹل نکالتے ہوئے تیزی سے باہر کی جانب قدم بڑھانے لگا۔ رک جاؤ موسیٰ خان، یہ تم بے وقوفی کر رہے ہو۔ اگر تم خدا بخش کے دروازے پر پہنچ جاتے ہو یا اس کے بیٹے فیضان کو قتل کرتے ہو تو اس بارے میں تم سے سوال جواب کیا جائے گا، جرگہ بلایا جائے گا اور تمام سرداران کے سامنے یہ بات کہتے ہوئے تمہیں بالکل اچھا نہیں لگے گا کہ تم ایک لڑکی کو سنبھال نہیں پائے اور وہ تمہیں چکما دے کر ہمیشہ کے لیے فرار ہو گئی۔ ارتضیٰ خان نے اس کو مزید کوئی بے وقوفانہ حرکت کرنے سے باز رکھنا چاہا، مگر خون بہا کا بدلہ لینا کوئی غلط بات نہیں ہے اور میں فیضان کو صرف خون بہا کے بدلے میں قتل کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بات میں سرداران کے سامنے رکھوں گا تو کسی کو بھی اعتراض نہیں ہوگا۔ موسیٰ خان ماتھے پر گہرے بل ڈالتے ہوئے ارتضیٰ خان کی جانب پلٹا تھا۔ مگر تم یہ بھول رہے ہو کہ تمہیں خون بہا کے بدلے ونی کے طور پر وہ لڑکی دے دی گئی تھی۔ اب وہ لڑکی تمہاری گرفت میں نہ رہی اور حویلی سے بھاگنے میں کامیاب ٹھہری تو یہ سب کچھ تمہارا قصور ہے، اس میں خدا بخش یا اس کے بیٹے کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، تو تم یہ حرکت نہیں کر سکتے۔ جرگے کا فیصلہ بس ایک ہی بار کیا جاتا ہے اور اس پر ہی عمل کرنا ہوتا ہے۔ اعتراض اسی وقت سب کے سامنے کرتے، مگر اس وقت خون بہا میں ونی لینے کا فیصلہ بھی تم نے خود ہی کیا تھا اور تمام سرداران تمہارے ساتھ متفق تھے اور اس لڑکی کا تم سے نکاح کر دیا گیا تھا۔ سب کی موجودگی میں ہی تم اس لڑکی کو اپنے ہمراہ حویلی لے کر گئے۔ اس کے بعد اس کی حفاظت کرنا تمہاری ذمہ داری تھی، مگر تم اپنی یہ ذمہ داری پوری کرنے میں ناکام رہے۔ اب فیضان کو قتل کر کے تم ایک نئے محاذ کا در کھول دو گے اور پورے علاقے کے سامنے اپنی کمزوری ظاہر کرو گے۔ اس سے تمہیں کوئی بھی فائدہ پہنچنے والا نہیں، بلکہ مزید نقصان اٹھاؤ گے۔ حویلی کی کسی لڑکی کو اگر انہوں نے خون بہا میں مانگ لیا تو پھر کیا کرو گے؟ ہر پہلو پر سوچنا چاہیے، کچھ بھی ہونا ممکن ہے۔ ارتضیٰ خان نے اس کو تلخ حقیقت سے آگاہ کیا تھا۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ اس قدر غریب اور کمزور لوگ ہیں کہ چند مربع زمین یا چند لاکھ روپے کے عوض اپنے بیٹے کا خون معاف کر دیں گے۔ غریب لوگ ہمیشہ پیسے کو ترجیح دیتے ہیں۔ ہماری حویلی کی کوئی خان زادی اس معمولی سے گھر میں لے کر جانے کی کس کی جرت ہے؟ پیسہ یا زمین لینے پر سرداران اس کو مجبور کریں، یہ بات تم اپنے بابا سے کہو گے؟ موسیٰ خان نے خود غرضی کی انتہا کر دی تھی۔ تم شاید بھول رہے ہو کہ میں تمہاری طرح سردار نہیں ہوں۔ میرے بابا ابھی حیات ہیں اور اس قسم کے معاملوں میں انہوں نے مجھے کبھی بھی بولنے کی اجازت نہیں دی۔
اور سرداران ہمیشہ انصاف سے فیصلہ کرتے ہیں۔ جو مقتول کے وارثین کی خواہش ہو اسی کے مطابق فیصلہ کیا جاتا ہے۔ تم غصے اور جلد بازی میں نہ صرف اپنی سرداری اور عزت کھو دو گے بلکہ خان حویلی کی کسی لڑکی کو بھی مشکل میں ضرور ڈال دو گے۔ ہر غریب لالچی نہیں ہوتا، اور تم خود کہہ رہے ہو کہ تمہاری بیوی آرمی آفیسر ہے، تو پھر تمہیں کیوں لگتا ہے کہ وہ لوگ کسی لالچ یا دباؤ میں آ جائیں گے؟ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ اپنا نقصان کرنے کے بجائے ٹھنڈے دماغ سے سوچو، اس کے بعد کوئی فیصلہ کرنا۔ ارتضیٰ خان کے زور دینے پر بالآخر موسیٰ خان بھی ٹھنڈا پڑ چکا تھا اور بے بسی سے اپنا سر پیٹ کر رہ گیا۔ اس قسم کے حالات میں واپس اپنی حویلی جاؤں گا تو کیا وہاں پر سب مجھ سے نہیں پوچھیں گے کہ ان سب کو کیا جواب دوں گا؟ موسیٰ خان ایک نئی پریشانی کو اپنے سر پر سوار کیے بیٹھا تھا۔ اپنی حویلی والوں کو کسی بھی قسم کی جھوٹی سچی داستان سنا کر تم مطمئن کر سکتے ہو، مگر پورے علاقے میں اگر یہ بات پھیل گئی کہ خون بہا میں آئی لڑکی حویلی سے بھاگ گئی ہے تو صرف اور صرف تمہاری بدنامی ہوگی۔ اب بدنامی کے بعد بھی اگر لڑکی تمہیں واپس نہیں مل سکتی تو پھر کیا فائدہ اتنا شور کرنے کا؟ جو ہو گیا اس کو جانے دو اور کوئی بہتر جواز تلاش کرو جس سے تم اپنے خاندان کو مطمئن کر سکو۔ اس کے ٹھنڈا ہو جانے پر ارتضیٰ خان نے پرسکون سانس خارج کی تھی اور موسیٰ خان واپس حویلی کی طرف جاتے ہوئے مسلسل کوئی ٹھوس جواز تلاش کر رہا تھا۔ حویلی میں سب کو جیسے تیسے وہ مطمئن کر چکا تھا، مگر اپنے دل کا کیا کرتا جس میں مسلسل غصے اور نفرت کی آگ اس کے وجود کو جلا رہی تھی، اور وہ اپنے آپ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کچھ بھی کرنے سے قاصر تھا۔ رفتہ رفتہ وقت گزرنے لگا اور کسی حد تک وہ بھی خود کو حالات کے دھارے پر چھوڑ کر ظاہری طور پر مطمئن ہو چکا تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے، میں موسیٰ خان کے پاس واپس لوٹ جاؤں گی۔ اب میری شادی ہو چکی ہے تو میں چاہتی ہوں کہ اس رشتے کو برقرار رکھا جائے۔ میں نے سب کچھ نارمل کرنے کے لیے موسیٰ خان کو منانے کی بہت کوشش کی تھی، مگر وہ میری ایک بھی بات سننے کو تیار نہیں تھا، اس لیے مجبوراً مجھے یہ قدم اٹھانا پڑا۔ مگر اب مزید میں یہ سب کچھ جاری نہیں رکھ سکتی، میں اس کے نکاح میں ہوں اور اس کا سامنا کرنا ہی پڑے گا۔ چند روز کے بعد جویریہ ایک بار پھر سے اپنی فرینڈز کے سرکل میں بیٹھی نیا شوشہ چھوڑ رہی تھی۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، وہ شخص کتنا برا اور خود غرض ہے، اس سے اچھی طرح سے واقف ہو، کتنی مشکل سے تم اس سے اپنی جان چھڑوا کر نکلنے میں کامیاب ہوئی ہو، تو ایک بار پھر سے خود کو جہنم میں لے کر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ تم مزے میں ہو، جب چاہو عدالت کے ذریعے اسے خلا کا نوٹس بھیج سکتی ہو اور اس نام نہاد شادی کو ختم کر سکتی ہو۔ اس کے بعد آرمی کے بھی کئی لوگ تمہارے ساتھ کے خواہش مند ہیں، اور دوسرا بھی کوئی شخص تمہیں بہت آسانی سے مل سکتا ہے۔ جتنی تم خوبصورت ہو اور دیکھنے میں کم عمر لگتی ہو، تمہیں دوسری شادی کرنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ سب سے پہلے تو سر سکلین کی جانب دیکھو، وہ خوبصورت بھی ہیں اور تمہارے بارے میں سب کچھ جانتے ہوئے بھی تمہیں کھلے لفظوں میں پرپوز کر چکے ہیں۔ پھر تم کیوں اس جاہل گوار کے ساتھ اپنی زندگی برباد کرنا چاہتی ہو؟ اتنے بھیانک ماضی کو اپنا حال اور مستقبل بنانے کی بے وقوفی ہرگز مت کرنا۔ تم ایک شاندار مستقبل میسر ہونے پر خدا کا شکر ادا کرو اور اپنی مرضی اور آزادی کی زندگی جیو۔ سب فرینڈز نے اپنے اپنے مشورے اور نصیحتوں کا پٹارا کھول دیا، اور جویریہ خاموشی سے مسکراتے ہوئے نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ سب کے خاموش ہونے پر مسکرا کر ان کی جانب دیکھا۔ تم سب لوگوں کو میری فکر ہے اور مجھے بہت اچھے مشورے دے رہی ہو، مگر تم نہیں سمجھتی ہو کہ میرے اس فیصلے کا اصل مقصد کیا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ میرے علاقے کی باقی لڑکیاں بھی آزادی سے تعلیم حاصل کر سکیں اور ایک بہتر زندگی گزاریں۔ ہمارے علاقے میں بہت سی فرسودہ رسومات ہیں جنہوں نے ہر گھر کو اپنے شکنجے میں جکڑ رکھا ہے، اور غریب کی زندگی کسی کیڑے مکوڑے کی مانند ہے۔ اگر لڑکیاں بھی پڑھ لکھ جاتی ہیں تو وہ کم از کم آئندہ نسلوں کو اچھی تربیت دیں گی، اور ہمارے علاقے کا مستقبل ایک روز ضرور بدل جائے گا۔ میں سب کے لیے کوشش کر رہی ہوں۔ اگر میں واپس نہیں جاتی اور تم لوگوں کے مشورے کے مطابق عدالت کے ذریعے اپنے شوہر سے خلا لے لیتی ہوں تو علاقے والوں کے ذہن میں یہ بات ہمیشہ کے لیے جم کر رہ جائے گی۔ سب کہیں گے کہ لڑکی کو گھر سے نکلنے اور تعلیم حاصل کرنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے تھی، ورنہ لڑکیاں اس طرح منہ زور ہو جاتی ہیں اور اپنی مرضی سے اپنی زندگی کے فیصلے کرتی پھرتی ہیں، دوسرے لوگوں کے ذریعے اپنے شوہر سے علیحدگی کا فیصلہ کر لیتی ہیں، جو کہ علاقے کے مردوں کے لیے شرمندگی کا باعث ہے۔
اس طرح کبھی بھی کسی لڑکی کی تعلیم حاصل کرنے کی خواہش پوری نہیں ہوگی۔ میں صرف اپنے بھلے کا سوچوں تو یہ میری خود غرضی ہوگی، اور ویسے بھی میں جانتی ہوں کہ موسیٰ خان ایک بگڑا ہوا رئیس زادہ ہے، مگر میں ایک باشعور لڑکی ہوں۔ تعلیم نے مجھے یہ نہیں سکھایا کہ میں اپنی خوشی کی خاطر کچھ بھی کر گزروں۔ مجھے ایک موقع ملا ہے کہ نرمی اور اپنائیت سے موسیٰ خان جیسے مرد کو رام کرنے کی کوشش کروں تو میں اس کو ایسے ہی نہیں چھوڑوں گی، بلکہ اپنی پوری کوشش کروں گی کہ اس کو بہترین مرد بننے میں مدد کروں، تاکہ ہمارے علاقے کا نظام بدل سکے۔ عورت کو صرف خدمت کرنے والی ملازمہ کی حیثیت سے نہ دیکھا جائے۔ اسلام نے عورت کو عزت دی ہے، مساوی حقوق دیے ہیں، کچھ حدود کا تعین کیا گیا ہے، مگر ہمارے علاقے میں عورت کو ہر طرح کی آزادی سے محروم رکھا گیا ہے۔ تعلیم حاصل کرنا عورت کا بنیادی حق ہے۔ عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھا جائے یہ بھی عورت کا حق ہے۔ شادی بیاہ کے معاملے میں بھی اپنی رائے دینے کا عورت کو حق دیا گیا ہے، مگر ہمارے علاقے میں عورت کو کسی بھیڑ بکری کی مانند ہاتھ سے پکڑ کر کسی بھی شخص کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ جھوٹے منہ بھی اس کی مرضی نہیں پوچھی جاتی۔ کچھ عورتیں صبر کر جاتی ہیں اور کچھ عورتیں ان فیصلوں پر ساری زندگی دل کو راضی نہیں کر پاتی۔ سوچو ذرا ان کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی جو زندگی کو مجبوری کے تحت گزار دیتی ہیں، اور ماں باپ کو اس بات کا احساس ہی نہیں ہوتا، کیونکہ علم و فہم کی شدید قلت ہے، جہالت کی انتہا ہے، نہ شریعت کا پتہ ہے نہ قانون کا۔ اسی لیے اتنی بڑی بڑی زیادتیوں کے باوجود سب نہایت اطمینان سے جی رہے ہیں۔ اگر میری وجہ سے میرا شوہر سدھر جاتا ہے تو مجھے کسی دوسرے مرد سے کوئی خاص محبت وغیرہ کا مسئلہ لاحق نہیں ہے کہ میں اپنا گھر نہ بسا سکوں۔ اب وہ اچھی طرح سمجھ چکا ہوگا کہ وہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ ایسے میں میری بات ماننے اور نارمل انداز میں زندگی گزارنے کے سوا اس کے پاس دوسرا کوئی راستہ نہ ہوگا، اور اگر اس نے میری بات نہ مانی تو میں اس صورت میں نہایت مجبوری میں اس حویلی اور اس خود غرض انسان کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دوں گی۔ مگر مجھے آخری حد تک کوشش کرنا ہے تاکہ دوسری لڑکیوں کے لیے تعلیم کا دروازہ کھل سکے۔ یہی وجہ ہے کہ میں حویلی میں واپس لوٹ جانا چاہتی ہوں۔ جویریہ نے مطمئن سے انداز میں اپنی خواہش بیان کی تھی، مگر مجھے کیوں ایسا لگتا ہے کہ محترمہ کو اپنے شوہر کی یاد ستا رہی ہے اور اس سے دوبارہ ملنے کے لیے 100 طرح کے بہانے اور جواز تلاش کر رہی ہے۔ اس کی روم میٹ نے شرارتی انداز اپنایا تھا، جس پر وہ مسکرا کر رہ گئی۔ تم لوگ جو بھی سمجھو، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں اپنے فیصلے پر قائم ہوں اور کل ہی واپس اپنے علاقے چلی جاؤں گی۔ یہ جو 15 دن کی چھٹیاں ہیں اس میں بھی کچھ نہ کچھ کرنا چاہتی ہوں۔ جو بھی فیصلہ ہوگا دیکھا جائے گا۔ جویریہ ابھی تک پرعزم تھی اور باقی سب بھی مزید کچھ بولنے کے بجائے ادھر ادھر کی باتوں میں مشغول ہو گئی، اور اپنے کہے پر عمل کرتے ہوئے اگلے روز جویریہ حویلی کے دروازے پر موجود تھی۔ خوش قسمتی سے اسی وقت موسیٰ خان بھی اپنی گاڑی میں حویلی سے نکل رہا تھا۔ مرکزی دروازے پر جویریہ کو دیکھ کر وہ گاڑی سے اترا تھا اور حیرت اور بے یقینی کا شکار ہوتے ہوئے جویریہ کی جانب بڑھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ جس طرح باقاعدہ منصوبہ بنا کر تم یہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہوئی تھی، اس کے بعد میں تم سے دوبارہ یہاں واپسی کی توقع نہیں رکھتا تھا۔ موسیٰ خان نے صاف گوئی کا مظاہرہ کیا تھا۔ کیا تمہیں میرا یہاں واپس لوٹ کر آنا اچھا نہیں لگا؟ جویریہ نے صرف ایک ہی جملہ کہا تھا۔ کچھ بھی ہو، اچھا یا برا لگنا تو بہت دور کی بات ہے۔ میں اس وقت حیران ضرور ہوں۔ جس طرح کا رویہ میں تمہارے ساتھ رکھے ہوئے تھا، اس کے بعد تمہارا یہاں لوٹ کر آنا میرے خیال میں سراسر حماقت ہے۔ وہ اپنا غصہ بھلائے جویریہ کی واپسی پر حیرت اور خوشی میں مبتلا تھا۔ میں اپنے کیے پر شرمندہ ہوں، مگر یہ بھی حقیقت ہے میں نے بہت کوشش کی تھی کہ ہم آپس کے معاملات کو کمرے کی 4 دیواری میں ہی حل کر لیں، مگر تم نے میری بات سننا ہی گوارا نہیں کیا۔ اس لیے اس وقت میرے پاس یہی ایک راستہ بچا تھا۔ میں اب دوبارہ تمہارے پاس اسی خواہش کے ساتھ لوٹ کر آئی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ ہم پرانی تلخ باتیں اور بدلے وغیرہ جیسی فضول رسم و رواج کو بھلا کر نئے سرے سے خوشحال زندگی گزاریں۔ میں اپنا گھر اجاڑنا نہیں چاہتی۔ مجھے خوشی ہوگی کہ تم میرا ساتھ دو اور میرا گھر بس جائے۔ جویریہ نے مسکرا کر اس کی جانب دیکھا۔ مگر تمہارے پاس اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ میں تمہیں دوبارہ سے کوئی پریشانی نہیں دوں گا؟ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ میں تمہیں دوبارہ کبھی حویلی سے باہر قدم بھی نہ رکھنے دوں۔ پھر تم کیا کرو گی؟ کیا پھر بھی تم اپنے گھر کو بسانا چاہو گی؟
موسیٰ خان نے اس کے چہرے کے تاثرات کو جانچنے کی کوشش کی تھی۔ یہ بات تم بھی اچھی طرح جانتے ہو کہ تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ میں چاہوں تو حویلی میں بھی اپنے سینئرز کو بلا کر یہاں سے جا سکتی ہوں، مگر میں ہر بار اس طرح کی بے وقوفی کرنا نہیں چاہتی۔ میں بھلے تعلیم حاصل کر چکی ہوں اور آرمی میں ایک افسر ہوں، مگر اس سب کے باوجود میں اس علاقے کی ایک معمولی سے کسان کی بیٹی ہوں، اور باقی لڑکیوں کی طرح میری بھی چھوٹی چھوٹی اور سادہ سی خواہشات ہیں۔ میں نے کبھی بھی بڑے بڑے خواب نہیں دیکھے، اور نہ ہی اپنے علاقے یا اپنے گھر والوں سے بغاوت کرنے کا سوچا۔ میں نے جو بھی کیا اپنے علاقے اور اپنی زندگی میں بہتری لانے کے لیے کیا۔ اس کے علاوہ میرا کوئی بھی مقصد نہیں تھا۔ تمہیں بھی شرمندہ یا ذلیل کروانا میری چاہت ہرگز نہیں تھی۔ میرے پاس اس وقت دوسرا کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ مجھے لگا کہ ہمارے مستقبل کو بہترین انداز میں ڈھالنے کے لیے یہ قدم اٹھانا ناگزیر ہے، مگر اب میں مزید اس حقیقت سے منہ نہیں موڑ سکتی۔ تم میرے شوہر ہو اور مجھے اپنی زندگی تمہارے ساتھ بسر کرنی ہے۔ جویریہ کے انداز اور لب و لہجے نے موسیٰ خان کو مطمئن کر دیا تھا۔ میری صرف ایک ہی خواہش ہے۔ جویریہ نے اس کے چہرے پر اطمینان پھیلتا دیکھا تو اپنی خواہش کا تذکرہ کیا۔ موسیٰ خان نے کچھ بھی بولے بغیر سوالیہ نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ میں چاہتی ہوں کہ میں اپنی جاب کو کنٹینیو رکھوں۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ اپنی جاب اور گھر دونوں کو برابر ٹائم دوں گی۔ اس جاب کی وجہ سے اپنے گھر اور گھر کے ضروری معاملات کو نظر انداز ہرگز نہیں کروں گی۔ میں نے دن رات محنت کی ہے، یہ جاب حاصل کرنا میرا خواب تھا، اور میں اپنی زندگی کے سب سے خوبصورت خواب کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے بعد اس طرح توڑنا نہیں چاہتی۔ جویریہ نے صاف الفاظ میں موسیٰ خان سے اپنی جاب کے حوالے سے اجازت طلب کی تھی۔ کچھ پل تک سوچتے رہنے کے بعد موسیٰ خان نے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے مسکرا کر اس کی جانب دیکھا اور باہر جانے کا ارادہ ترک کرتے ہوئے جویریہ کو ہمراہ لیے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ اگر تم میرے اتنے سرد اور اجنبی رویے کے باوجود واپس لوٹ آئی ہو تو میں بھی پرانی باتیں بھلا کر نئے سرے سے زندگی شروع کرنے میں تمہارا ساتھ دینا چاہوں گا، مگر ایک بات کی مجھے اب بھی سمجھ نہیں آئی۔ اس روز تمہیں کیا ہوا تھا؟ میں نے تو تمہیں کوئی چوٹ نہیں پہنچائی تھی، پھر تمہاری حالت اس طرح کیسے ہو گئی؟ کیا حویلی میں کسی دوسرے شخص نے تمہیں کوئی تکلیف پہنچائی تھی یا؟ موسیٰ خان نے اپنے دماغ میں چلتے سوال کو ادھورا چھوڑتے ہوئے مشکوک نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا تھا، اور اس کے اس انداز پر جویریہ نے شرمندگی سے سر جھکاتے ہوئے دھیمے آواز میں اپنی حرکت کے بارے میں آگاہ کیا۔ میں نے تمہاری آنکھوں میں غصے اور انتقام کے جذبات دیکھے تھے، جس سے میں بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی تھی۔ میں اپنی زندگی اس طرح بغیر قصور کے سزائیں جھیل کر نہیں گزارنا چاہتی تھی، اور نہ ہی اپنے بوڑھے والدین کو اس طرح بے سہارا چھوڑنا چاہتی تھی۔ اس لیے میں نے ایک چال چلی۔ مجھے کوئی چوٹ نہیں آئی تھی، مگر میرے معدے کا ایشو پچھلے کچھ روز سے شدت اختیار کر چکا تھا۔ اس وقت بھی مجھے معدے میں شدید تکلیف ہو رہی تھی، اور میں نے حویلی میں ہی کوئی دوا لے کر پڑے رہنے کے بجائے اسی موقع کو غنیمت سمجھا اور اپنی سہیلی سے کہہ کر ایک تھیلی خون منگوا لیا۔ تمہارے آنے سے کچھ دیر پہلے ہی میں نے خون کی تھیلی کو پھاڑ کر کارپٹ کے نیچے رکھ دیا تھا، اور وہاں سے خون اپنے کپڑوں پر بھی لگا لیا تھا، کافی سارا اپنے قریب بھی گرا دیا تھا۔ اس طرح کوئی بھی دیکھتا تو اسے یہی لگتا کہ مجھے کوئی گہری چوٹ لگی ہے اور میرا مسلسل خون رس رہا ہے۔ میری خواہش کے عین مطابق کمرے میں سب سے پہلے تم ہی داخل ہوئے، اور اتنا خون دیکھ کر تم پریشان ہو گئے، اور مزید کچھ بھی سوچنے سمجھنے کے بجائے تم نے ارد گرد دیکھنا اور حویلی کے ملازموں سے میرے بارے میں پوچھنا شروع کر دیا۔ اس وقت موقع ملتے ہی میں نے وہ خالی ہو چکی خون کی تھیلی بھی اٹھا کر چھپا لی تھی۔ اس چھوٹے کلینک پر جو معمولی سا ڈسپینسر کھڑا تھا وہ خون دیکھ کر تمہاری طرح گھبرا گیا، اور مجھے چیک کرنے کے بجائے تمہیں کسی بڑے ہسپتال جانے کا مشورہ دے دیا۔ شاید قدرت کو بھی یہی منظور تھا، اس لیے میری راہ میں کوئی بھی رکاوٹ نہیں آئی تھی۔ اس روز DHQ میں بھی ایمرجنسی وارڈ پر موجود لیڈی ڈاکٹر میری اپنی کالج فرینڈ تھی۔ میرے ہوش میں آنے تک وہ پریشانی سے میری تکلیف کم کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر پھر اس کو بھی میں نے سب کچھ بتا کر اپنے ساتھ ملا لیا، اور اسی وجہ سے وہ خواہ شور شرابہ کر کے تمہیں مزید پریشان کر رہی تھی۔ دراصل ہمیں اتنا وقت چاہیے تھا جب تک میرے اسکواڈ کا لیڈر یا کیپٹن وغیرہ وہاں پہنچ نہ جاتے، اور تمہیں اس دوران کوئی شک بھی نہ ہو، اسی لیے اس نے پریشانی اور خطرے کی بات کی تھی۔ میں کال پر اپنے اسکواڈ لیڈر کو مختصر الفاظ میں سب کچھ بتا کر مدد کے لیے بلا چکی تھی۔
میں نے اپنی ٹریننگ مکمل کی تھی اور چند روز میں ہی مجھے باقاعدہ طور پر ڈیوٹی کے لیے جوائن کرنا تھا، مگر اس سے پہلے وہ سارے معاملات اس قدر اچانک ہوئے کہ میں اپنے والدین کو اپنی اس جاب کے بارے میں بتا ہی نہیں پائی، اور یہ عجیب قسم کی شادی ہو گئی۔ ان کے پہنچنے کے بعد سب کچھ تمہارے سامنے ہے، مگر مجھے اس سب پر بہت افسوس ہے۔ میں واقعی امن اور سکون سے سب کچھ ٹھیک کر دینا چاہتی تھی۔ خیر، اب بھی کچھ نہیں بگڑا۔ امید کرتی ہوں کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اور تم میرا بھرپور ساتھ دو گے۔ جویریہ کے لہجے میں شرمندگی صاف محسوس کی جا سکتی تھی۔ تو تم واقعی بے حد چالاک نکلی۔ جانتی ہو تمہاری چال بازی سے مجھے کس قدر شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا، اور پولیس والے میرے جاننے والے ضرور تھے، لیکن پولیس انسپکٹر نے مجھے عجیب سی نگاہوں سے دیکھا، جیسے اسے بھی میری سرداری اور طاقت پر شبہ تھا۔ موسیٰ خان کی بیوی ہسپتال میں پہنچنے پر اپنے ہی شوہر کے خلاف پولیس کی مدد طلب کرے، یہ میرے لیے بہت بڑی ذلت تھی، مگر اس وقت میں تمہاری صحت کے حوالے سے اس قدر پریشان تھا کہ دوسری کسی بات کے بارے میں سوچنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ مگر پھر آرمی کیپٹن نے جس طرح مجھے میری حد بتائی اور میری مرضی جانے بغیر وہ لوگ تمہیں اپنے ساتھ لے گئے، یہ بات میرے لیے شرمندگی کا باعث تھی۔ تمہارے چلے جانے کے بعد میں اس قدر غصے میں تھا کہ میں نے اپنے دوست ارتضیٰ خان کے پاس جا کر غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے اور کوئی انتہائی قدم اٹھانے سے پہلے اپنا رازدار بنانے کی کوشش کی، اور وہ بھی تمہاری حرکت کے بارے میں سب کچھ جان چکا تھا۔ یہ تو اس کی مہربانی ہے کہ کبھی اس بات کا ذکر بھی نہیں کرتا۔ اس وقت میں اس قدر غصے میں تھا کہ اگر وہ مجھے روک نہ لیتا تو شاید میں تمہارے بھائی کو قتل کر چکا ہوتا، اور آج تم یقیناً حویلی واپس لوٹ کر نہیں آتی، بلکہ مجھ سے شدید نفرت کرنے لگتی۔ خدا کا شکر ہے کہ میں نے یہ بے وقوفی نہیں کی تھی۔ موسیٰ خان نے بھی اپنے غصے کے باعث کیے جانے والے فیصلے کے بارے میں جویریہ کو آگاہ کیا، جس پر وہ مطمئن سی مسکرائی تھی۔ آپ کی غلط فہمی ہے کہ میں نے اتنا بڑا قدم اٹھاتے ہوئے اپنے گھر والوں کے بارے میں نہ سوچا ہو۔ 2 سپاہیوں کے ہمراہ مجھے CMH منتقل کر دیا گیا تھا، مگر کیپٹن اور اسکواڈ لیڈر دوسری گاڑی میں سیدھا میرے والدین کے پاس پہنچے تھے اور ان سب کو اپنے ساتھ شہر لے جا چکے تھے۔ اگر اس دن تم نے غصے میں آ کر میرے گھر جانے کی کوشش بھی کی ہوتی تو وہاں پر یا تو تمہیں آرمی آفیسر ملتے یا پھر دروازے پر پڑا تالا تمہارا منہ چڑھا رہا ہوتا۔ میرے ماں باپ اور بھائی شہر میں منتقل ہو چکے ہیں اور اس روز کے بعد دوبارہ کبھی علاقے میں واپس نہیں آئے۔ مجھے اس بات کا خدشہ تھا کہ غصے میں کہیں تم لوگ میرے گھر والوں کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ خیر، اب باقی سب تو بالکل ٹھیک ہے، مگر اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا یہاں حویلی میں رہ کر میرا جاب کنٹینیو رکھنا ممکن ہوگا؟ میرا خیال ہے کہ ہمیں بھی شہر میں شفٹ ہو جانا چاہیے۔ اس طرح علاقے میں کسی کو ہماری ذاتی زندگی کے بارے میں کچھ بھی خبر نہیں ہوگی اور ہم اپنی زندگی اپنی مرضی اور مکمل آزادی کے ساتھ گزار سکیں گے۔ جویریہ نے آسان حل موسیٰ خان کے سامنے رکھا۔ اس کی فکر کرنے کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں، میں سب کو قائل کر سکتا ہوں۔ تم اسی علاقے میں میرے دوسرے گھر پر ہی رہو گی۔ میں نہیں چاہتا کہ چوروں کی طرح چھپ کر زندگی گزاروں۔ اس علاقے میں میرا اپنا ایک نام اور پہچان ہے۔ اگر میں یہاں سے چلا گیا تو سب کیا سوچیں گے کہ میں اس قدر کمزور ہوں کہ اپنی بیوی کی حفاظت نہیں کر پایا اور اب بزدلوں کی طرح خود بھی شہر میں جا کر چھپ گیا۔ تمہارا جاب پر جانا میرے لیے مسئلہ نہیں، اور نہ ہی مجھے کسی دوسرے کے اس معاملے میں پرواہ ہے کہ سب کیا سوچیں گے۔ اگر دوسروں کو خوش کرنے کی کوشش کی جائے تو لوگوں کو ساری زندگی کسی نہ کسی بات پر اعتراض ہوتے ہی ہے۔ بس ہمیں اپنی خوشی کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ کچھ معاملات اپنی ذات تک محدود رہیں تو بہتر ہوتا ہے۔ تم میرے ساتھ ہو تو پھر مجھے کسی بات کی پریشانی نہیں۔ تم نے واپس لوٹ کر یہ ثابت کر دیا کہ تعلیم لڑکیوں کو شعور دیتی ہے، بغاوت کرنے پر نہیں اکساتی۔ تعلیم حاصل کرنے والی ہر لڑکی بے لگام خواہشات کی غلام نہیں بنتی۔ کچھ لڑکیاں تمہاری طرح عظیم بھی بن جاتی ہیں۔ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ اگر ہمارے علاقے کی کوئی ان پڑھ اور دبو سی لڑکی اس طرح گھر سے فرار حاصل کر لیتی تو کبھی لوٹ کر نہیں آتی، چاہے یہاں سے بھی زیادہ مشکل زندگی گزارنے پر مجبور ہو جاتی۔ تم نے واپس لوٹ کر اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کیا۔ مجھے خوشی ہے کہ مجھے ایک باوفا عورت کا ساتھ نصیب ہوا جس نے مجھے اور میری عزت کو اپنی خوشی اور آزادی سے زیادہ اہمیت دی۔ میں نے تو بدلے کی آڑ میں جبری طور پر تم سے شادی کی تھی، اپنی سرداری اور مرد ہونے کا ناجائز فائدہ اٹھایا تھا۔ میرے ماموں نے اپنے بیٹے کا معاملہ اللہ پر چھوڑنے کا فیصلہ کیا تھا، مگر میں نے بدلہ لینے کی ضد کی تھی۔ اصل قاتل بھاگنے میں کامیاب ہو گیا تو تمہارے باپ کی کمزوری پر میں نے اس کو دبانے کی کوشش کی۔
اپنی طاقت کے نشے میں کمزور لوگوں کی پریشانی اور بے بسی پر خوشی محسوس کرتا تھا۔ تعلیم تو میں نے بھی حاصل کی تھی، مگر میرے جاگیردانہ مزاج میں غرور شامل ہو گیا تھا۔ میں نے ہمیشہ اپنی طاقت کا ناجائز استعمال کیا تھا، مگر جب تم نے میری زندگی میں قدم رکھا تو میں نرم پڑ گیا تھا۔ تم نے میری ذات کا غرور توڑ کر رکھ دیا تھا۔ اب میں ہر ایک سے نظر چرانے لگا تھا۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے سب میری کمزوری کا راز جان گئے ہیں اور دل میں مجھ پر ہنستے ہوں گے، میری بے بسی کا مذاق اڑاتے ہوں گے۔ جانے انجانے میں جن لوگوں کی دل آزاری کا باعث بنا ہوں، ان لوگوں کی بددعائیں مجھے لے ڈوبی ہیں۔ میرا سر ہمیشہ کے لیے جھک گیا ہے۔ میں اندر ہی اندر اپنی غلطیوں پر پشیمان ہونے لگا تھا، مگر معافی مانگ کر دل کو پرسکون کرنے کا ظرف مجھ میں بالکل نہیں ہے۔ میں بہت کمزور ہوں، چھوٹی سوچ کا مالک ہوں۔ تم نے میری زندگی میں شامل ہونے کا فیصلہ کر کے مجھے میری نظر میں معتبر کر دیا۔ تمہاری جو بھی خواہش ہے میں تمہارے ساتھ ہوں، ہر طرح سے تمہارے ساتھ تعاون کروں گا۔ موسیٰ خان نے اس کی دیرینہ خواہش پوری کر دی تھی۔ اس کایا پلٹ پر جویریہ خوشی اور اطمینان محسوس کرتے ہوئے مسکرا دی تھی کہ اب اس علاقے میں فرسودہ نظام کا خاتمہ ہو جائے گا۔ سچی لگن اور کوشش کے ساتھ کوئی کام کرنے کا فیصلہ کیا جائے اور ہر حال میں اس پر قائم رہا جائے تو کبھی زیادہ تو کبھی تھوڑے بہت مسائل کا سامنا کرنا ہی پڑتا ہے، مگر اچھے کام کا اختتام ہمیشہ خوش آئند ہوا کرتا ہے۔ نیکی کے کام میں اللہ بھی ساتھ دیتا ہے، اور جب اللہ کا ساتھ ہو تو کسی بھی کام میں ناکامی کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہ مسبب الاسباب ہے۔